नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 24वां सिपारा है फमन अज़लमु, फिर कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे जो, कज़्ज़बा अलल्लाहि, झूठ बोले अल्लाह पर, व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि, और वह झुटलाए सच्चाई को। यानी उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह पर झूठ बोले या वो उसके पास, यानी वो झुटलाए सच्चाई को। इस जाअहु, जब वो आए उसके पास, अलैसा फी जहन्नमा, क्या नहीं है जहन्नुम में, मसवल लिल काफिरीन, ठिकाना काफिरों के लिए। वल्लज़ी, और वो जो, जाआ बिस्सिद्क़ि, लाया सच्चाई को, उलाई का, यही वो लोग हैं, वसद्दका, और उसने तस्दीक की, बिही, साथ इसके, हुमुल मुत्तकून, वही मुत्तकी हैं। यानी अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में यहाँ पर इस आयत में जिक्र फरमाया सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 32 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को डराते और खबरदार करते हुए फरमा रहे हैं कि उस शख्स से बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह पर झूठ बांधे, यानी किसी ऐसी चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करे जो उसके जलाल के, शान के लायक नहीं, या फिर वो नबूवत का दावा करे कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, हालांकि अल्लाह ने उसको नबी नहीं बनाया। इस तरह जहालत की बिना पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि अल्लाह के बारे में तुम वो बात करते हो जो तुम नहीं जानते। ये बदतरीन बात होती है बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कोई बात करना। इस तरह उस शख्स से भी बड़ा जालिम कोई नहीं जिसके पास हक़ आ गया, दलाइल के साथ आ गया, लेकिन उसने हक़ को नहीं माना, हक़ की तकज़ीब की। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधें और हक़ को झुटलाएं, अल्लाह उनको जहन्नुम में डालेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठे और झुटलाने वाले का जुल्म और उसकी सज़ा जिक्र करने के बाद सच्चे इंसान और उसकी तस्दीक करने वाले के सवाब का जिक्र भी करते हैं कि जो शख्स सच्ची बात लाए, सच बात बताए, लोगों को अपने और कौल और अमल से भी सच्ची बात का हामिल हो, तो उससे मुराद कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले तो उनमें पैगम्बर आते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स आते हैं जो उनकी तस्दीक करते हैं, वसद्दक़ बिही, और सच्ची बात को सच मानना भी ये बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सच्ची बात तो करता है, सच बोलता है, सच को पसंद करता है, लेकिन अना का शिकार हो जाता है और किसी दूसरे की बात को दुरुस्त नहीं मानता जबकि दूसरा भी सच्चा होता है। तो ये भी एक बड़ी सिफ़त होती है कि सच तो बोला जाए, लेकिन सच के साथ साथ सच बात का जो है वो हक़ को मान लिया जाए जब उसके सामने आए। लेकिन जिसके अंदर ये दोनों सिफ़ात पाई जाती हैं, जो खुद भी सच्चा हो और उसके साथ साथ वो सच्चाई की तस्दीक करे, यानी सच सामने आए तो उसको मान जाए, उसको सच कहे, तो यही लोग दरअसल मुत्तकी हैं। क्योंकि तकवा के अलावा कोई चीज़ नहीं जो इंसान के अंदर ये खूबी पैदा करे। और सच्चाई की जहाँ तक बात है तो सच अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी मुसलसल सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सद्दीक लिखा जाता है, और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और बुराई आग की तरफ ले जाती है, और आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिख लिया जाता है। तो जो सच्चे लोग होते हैं, मुत्तकी होते हैं, उनको अल्लाह उनकी जज़ा देगा। जब अल्लाह के पास लौट कर लोग वापस आएंगे तो उनको वही मिलेगा जो वो पसंद करेंगे। यानी मोहसिन वो होता है जिसके अंदर इखलास हो, इखलास वाला अल्लाह की इबादत ऐसे करता है गोया वो अल्लाह को देख रहा है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, वो शिर्क अकबर और शिर्क असगर दोनों से पाक होता है, वो सिर्फ एक अल्लाह पर ध्यान लगाता है। हदीस जिब्राइल, जिसमें जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सवाल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा फ़ख़्बिरनी अनिल एहसान, के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहू, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो ये मोहसिन का किरदार होता है, यानी मोहसिन अपने रवैये के अंदर बहुत मुखलिस होता है। फिर इस तरह वो जो दूसरों को उनके हक़ से ज़्यादा देता है वो भी मोहसिन होता है। फिर इस तरह हर तरह की नेकी का एहसान कहलाती है, यानी जो नेकियां करने वाले लोग होते हैं वो भी मोहसिनीन होते हैं। आयत 35 के मुताबिक, क्योंकि चाहे कोई मोहसिन हो या मुत्तकी हो, मोमिन हो, कोई भी हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उससे कोई गलती ना हो, या नामुमकिन है। ये इससे गलती होगी, हर इंसान से कोई ना कोई, कितना ही नेक पाक पास क्यों ना हो, गलती हो जाती है। फिर ऐसी सूरत में अल्लाह ताला मोहसिनीन से उनकी बुराइयां दूर कर देगा, अल्लाह उनको एक और इनाम देते हैं। और यहाँ पर उन लोगों की भी बात की गई जो लोगों को अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह से डराते हैं, बुतों की मार से डराते हैं या अपने देवताओं के असरात से डराते हैं, लेकिन मोमिन हमेशा सिर्फ अल्लाह से डरता है। गैर अल्लाह से डरना मुशरिकीन का तरीका है। तो इंसान जब भी कोई काम करे, जब भी कोई रिस्क ले, उस मामले में सिर्फ भरोसा किस पे करना है? अल्लाह की ज़ात पर।
اور اللہ سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس زندہ پر بھروسہ کرنے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا پھر ناکام بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ اس مشہور واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے، ایک درخت کے سائے تلے اور آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تو اتنے میں ایک دشمن آیا، اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سونت دی اور آپ سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اللہ۔ آپ سوچیے وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جب سر پر ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہو اور انسان کو اس وقت کچھ سوچتا نہیں، لیکن انبیاء کا ایمان کا درجہ دیکھیں اور توکل دیکھیں کہ کہنے لگے کہ میرا اللہ بچائے گا تم سے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ان کے پتھر اور لکڑی کے بت کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو بنایا ہے۔ اور توکل بھی اصل میں توحید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس توکل کے ساتھ جو یہ الفاظ کہے گا، حسبی اللہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کلمہ مبارک دو مقامات پر کہا جاتا ہے، ایک نفع حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا مانگی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، تم اس سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ آیت 40 کے مطابق دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں دھمکی دی گئی کہ وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہو گئی، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، جیسے وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک اور قحط میں مبتلا ہوئے، اور اس طرح پھر بدر کے میدان میں پہنچے، پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی آیات سے کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند ہے، جو موت کی بہن ہے، موت کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کی ایک روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سنتا ہے، نہ پھر کوئی کام کاج کر پاتا ہے، اور وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بعض اوقات وہ مرے ہوئے لوگوں سے بھی مل آتا ہے، تو اس کی وہ روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ سوتے ہیں پھر دوبارہ نہیں اٹھتے، یعنی سوتے میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح واپس نہیں آتی، اور جو جسم میں رہتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ مقادل کہتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے دنیا میں انسان دوبارہ نیند کے بعد جاگتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبر سے بھی اٹھا لیں گے، یعنی سونے والی کی روح کو بھی اللہ قبض کرتا ہے اور پھر اس قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ قبروں سے دوبارہ اٹھانے پر یہ ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اسی لیے سوتے جاگتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ دعائیں اللہم بسمک اموت واحیا، اور اسی طرح جاگنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور رات کو ایک دعا اور بھی بہت پیاری ہے، وہ بھی ضرور یاد کریں اور پڑھا کریں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا، یعنی میری روح جو تیرے پاس آئی تو نے قبض کر لیا، تو اس پر رحم کرنا، یعنی اس کو رحم فرمانا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اتنی زبردست دعائیں ہیں نا، ویسے جب انسان پورے شعور سے یہ دعائیں اللہ سے مانگتا ہے نا، تو پھر دعا مانگتے مانگتے بے چینی چلی جاتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کس بات پر گھٹتا ہے، کس پر خوش ہوتا ہے۔ یہ اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اپنا احتساب اصل میں اسی طرح ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے ذکر پر تو نہیں ہمارا دل گھٹتا؟ ہائے اتنی دیر سے اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، یہ پڑھنی پڑیں گی، بیٹھنا پڑے گا اس کلاس میں، یا
یا ہمارا دل کسی اور طرح کی باتوں میں لگتا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, یا دل لگتا ہے اور بات سننے کو دل چاہتا ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر پر ان کے دل گھٹ جاتے تھے. یعنی یہ ویریشن جو ہے نا انسانوں میں موجود رہے گی. اور جو ہی اللہ کا ذکر آئے, مومن کا معاملہ کیا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ دیکھیں عام زندگی میں بھی کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند ہوتی ہے ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں, اور جو پسند نہیں ہوتی اس پہ ہمیں وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا یعنی ایمان کتنا ہے, ہماری دلچسپیاں کیا ہیں. کیونکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اذان سنتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. نماز تو خود سب سے بہترین اللہ کا ذکر ہے. صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں, کھانا کھاتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یعنی جو سٹیپس ہوتے ہیں, وہ بیمار کی عادت کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں, چھینک آتی ہے دعا کرتے ہیں, چھینک کا جواب دیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. یعنی اللہ کا ذکر ان کی زبان پر چلتا ہی جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات یہاں پر بتائی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی اسلاف جو تھے وہ اس آیت سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں اور کل جائیں وہاں دیکھیں تو اچھے کاموں میں ہمارا کوئی شمار ہی نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ برے تھے. اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو انسان کی انٹینشن صحیح نہ ہو, یعنی اور نیتیں سوائے اللہ کی, اور دوسرا طریقہ غلط ہو کہ ہم اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں اور وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دین سے ثابت ہی نہ ہو, جیسے بدعات وغیرہ. اس لیے یہ ایسے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے تباہی. یہ آیت ان کے بارے میں ہے, یہ ان کا قصہ ہے. اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن مقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے, گھبراہٹ طاری ہو گئی تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں. یعنی اور وہ آیت کیا ہے, اور میں ڈرتا ہوں کہ یعنی جس میں کہ وہ اپنی طرف سے نیکیاں کر کے بھیجتے رہے لیکن اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں تھا. یعنی کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان نہ ہو, خیال بھی نہ ہو. اور ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں سب اچھا ہے, ہم نیک ہیں, اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے, قبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا, آخرت میں بھی امن ہوگا. کس کو کیا پتا. انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہماری پرسیپشنز درست نہیں ہوتی, ہم چیزوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ اور ہوتی ہیں. دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے اس کو کوئی کامیابی یا کوئی انعام ملا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں کہ یہ کہیں اس کے فتنے میں تو نہیں پڑ جاتا بلکہ وہ اس کا استعمال کیا کرتا ہے. اب اگر ہمیں قرآن کی بھی جیسے نعمت ملتی ہے تو قرآن ملنے کے بعد ایک امتحان ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, کیا اس سے ہماری زندگیاں بدلتی ہیں کہ نہیں, یا پھر اس کو قرآن کو صرف علم شو کرنے کا ہی ذریعہ بنایا ہوا ہے. یعنی پہلے بھی لوگوں کو اپنے علم اور ہنر اور فن پر بڑا بڑا مان تھا لیکن ان کی وہ چیزیں ان کو وہ ساری چیزیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. اسی لیے جو بھی کچھ کرنا ہے نا اس کو خالص نیت کر کے اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹائی تھی, لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا, تو اس بنا پر اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. اس طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا, چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو مومن نہیں, شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. لیکن پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہوتا ہے. اگر کوئی شرمندہ ہو کر واپس پلٹ آئے, سچائی سے معافی مانگ لے, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو امید ہے کہ معاف کر دیں گے. آپ دیکھیں وہ 100 لوگوں کا قاتل جو شخص تھا, جب اس کے دل میں یہ شدید ریگریٹ ہوا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے توبہ کا جو دروازہ کھولا اور وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر نیک لوگوں کی کمپنی اختیار صرف اس لیے کرنے کے لیے نکلا کہ وہاں پر جا کر وہ کسی طرح توبہ کر سکے. تو اس کی موت ہو گئی اور اس کی وہ ہجرت اس کی باعث بن گئی اس کی مغفرت کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کا فاصلہ کم کر دیا. یعنی نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا, ان کی صحبت کی طرف جا رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین کو سکیڑا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے, یہ یاد رکھیں. بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں, بار بار پلٹیں, اپنے اسلام کا اقرار بھی کریں اور اللہ سے دعائیں کریں. اللہم انی اسلمت نفسی الیک, یہ بہت پیاری دعا ہے, رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں, بلکہ یہ دعائیں ضرور یاد کریں. ان کا زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے. فائدہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہو کر
انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے جب انسان اپنے نفس کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی ترغیب بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض اوقات اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح انسان کو اپنی زندگی کا ہی نہیں پتہ چلے گا، کس وقت یہ پرندہ یہاں سے اڑ جائے گا، ہمارے اندر سے روح نکل جائے گی، اور انسان اس کے بعد ہونٹ ہلانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ اس لیے انسان کو جو مہلت ملتی ہے، جو موقع ملتا ہے، اس سے وہ اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب مصیبت آ جائے، موت سامنے آ جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے دین کو بڑا سیریس لیں اور اس دنیا میں لیں، کھیل تماشا نہ سمجھیں۔ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، لیکن اصل زندگی کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینے میں ہی انسان کا فائدہ ہے۔ اور جس طرح اس پارے کے آغاز میں یہ ذکر ہوا کہ بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور یہاں اس کی سزا بتائی گئی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی منشا کے مطابق ہوتی ہے۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے شرک کا تو کسی صورت سوچنا اور شرک جیسے گناہ کے بارے میں کہ وہ بالکل قابل قبول نہیں۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنی زندگی سے شرک نکالنے کی ہے۔ وہ کب نکلے گا؟ جب اسے پتہ ہوگا شرک ہے کیا۔ اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ شرک ہے کیا تو شرک سے نکلے گا کیسے انسان؟ اس لیے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرنا کہ ایک اللہ ہے اور کون سی چیزیں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک بن جاتی ہیں، کیا کہنا شرک ہو جاتا ہے، ان باتوں کا انسان کو بہت بخوبی علم ہونا چاہیے، ورنہ تو اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ جیسے کئی دفعہ چوری ہونے لگتی ہے تو کوئی لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں چوری اس لیے نہیں ہوئی کہ گھر میں کتا تھا، نعوذ باللہ۔ ایسے الفاظ کبھی نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا، اللہ پہ بھروسہ تھا تو اس نے بچایا اور چوری نہیں ہوئی۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے بھی یعنی یہ بھی شرک کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و قدر کو حقیقت میں ہم لوگ نہیں پہچانتے۔ اگر انسان جان لے تو پھر اس کے اندر لازماً اللہ کی عبادت کا شوق آ جائے، وہ اس کے آگے جھک جائے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، تھوڑی بہت اگر ان کی کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں تو ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے متی ہو جاتے ہیں، سرنگو ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جو شخص اللہ کو پہچان لے اور پھر وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے آگے نہ جھکے تو اللہ کی نہ قدری، اللہ کو نہ پہچاننا، اور پھر اس بنا پر انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اور اللہ تو اتنے بڑے، اتنے عظیم، اللہ تعالیٰ کو پہچان کر تو انسان خود بخود جھکنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ تو اللہ کے سامنے تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہیں تو واقعی دل سے کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تفصیل بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ سب کچھ کیسے ہوگا، اس کی یعنی سب ہوگا کیسے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ پتہ نہیں حساب ہے کہ نہیں، ملاقات ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، یقین ہی نہ ہو اس کو اس کے اندر، تو پھر اس کا طرز عمل کیسے بدل سکتا ہے۔ اس لیے یہ ساری آیات جو ہے نا اصل میں وہ یہ آخرت کے بارے میں یقین دلانے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا نشان نہ ہو۔ یعنی جب آپ میدے کو بیلتے ہیں سموسہ وغیرہ کے لیے تو وائٹ سی جو ٹکیا بنتی ہے، اس طرح پلین بلکہ اسموتھ صرف صاف ستھری زمین ہوگی جس پر ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، اور روشنی بھی ہوگی وہاں، تو ہر شخص کے اعمال اور اس کے کام اور اس کی شکل ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ ہم سب کو اس سے گزرنا ہے، دیکھنا ہے، اسے اپنی زندگی میں دیکھتے رہا کریں۔ کبھی اپنے آپ کو کسی جگہ لے جا کر کھڑا کریں تاکہ جس دن یہ پیش آئے تو ہم اس سے بے خبر نہ ہوں، ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ تو ہونا تھا، یہ تو رب کا وعدہ تھا اور یہ تو سچا تھا۔ جو لوگ اس طرح اس دن کو یاد رکھتے ہیں پھر اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو کوئی ہول نہیں پڑتا، وہ امن میں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ کرنے آئیں گے تب زمین اس کے نور سے روشن ہوگی۔ زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ سورج چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ ہم پڑھتے ہیں کہ سورج حشر میں بالکل قریب ہو جائے گا، تو یہ اس وقت جب ہوگا جب حشر میں وقوف لمبا ہوگا، ابتدا میں نہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جیسے کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب ان کا کام مکمل ہوتا ہے یا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ان کو سیلری ملتی ہے، وہ ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے، ان کی مزدوری ہوتی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال کی اجرت ہمیں دی جائے گی، پورا بدلہ، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دن کے لیے جو اعمال وہ کر رہا ہے وہ ان میں کتنا سچا، سنجیدہ اور کمیٹڈ ہے۔
ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا خود سے پڑھ سکے، اس لیے پڑھ کر سنانے کی جو بات کی گئی کہ قرآن کو پڑھ کر سنایا جائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اب یہ ہے کہ کفار کے بھی مختلف گروہوں تھے، یعنی جس طرح کے جرم ہوں گے ویسے ان کے گروہ بنیں گے قیامت کے دن، مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور متقیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، مقربین کے لیے، صالحین کے لیے، انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف درجے اور لیولز رکھیں گے۔ جنتیوں کے جو گروہ ہوں گے ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کے تقویٰ کے لیول کے اعتبار سے ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل الفت اور محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، ان میں سے نہ کسی کی بات کا اختلاف ہوگا اور نہ ہی کوئی باہم دشمنی ہوگی۔ یہ اہل جنت کی نشانی ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات ہوگی، نہ زبان پر کوئی کلیشز ہوں گے، بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، پھر جنت کا دروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اوپننگ کریں گے، سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے، آپ کی امتی ساتھ داخل ہوں گے، اور اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ آپ سوچیں ذرا، یہ کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ اتنی چوائسز ہوں گی ہر جنتی کے لیے، جہاں اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی جگہ اچھی جگہ پر ہالیڈیز کے لیے جانا بھی چاہیں تو پہلے آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے ریویوز دیکھتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں، پھر فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، مسائل آتے ہیں، کتنے ترددات ہوتے ہیں، پھر وہاں پہنچ کر بھی بعض اوقات آپ کو اپنی پسند کا ویو نہیں ملتا، پسند کا کمرہ نہیں ملتا، پسند کا ویدر نہیں ملتا، کئی چیزیں، یعنی وہ تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار ترددات ہوتے ہیں۔ لیکن جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو انسان چاہے گا اس کو ملتا جائے گا۔ اور یہ کس چیز کا اجر ہوگا؟ یہ دنیا میں کیے جانے والے اچھے اعمال کا اجر۔ پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہے، آسمان والے، زمین والے، نیک، بد، جن، انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا کلمہ تھا۔ مومن کی جب جان نکلتی ہے تو وہ اس وقت بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور جنت پر داخلے پر بھی مومن الحمدللہ کہیں گے۔ اور کیوں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدینا لہذا؟ اور جنتیوں کو تو پھر کھانا پینا ہی ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت، نہ ہی ناک سے ریزش کرائیں گے، کوئی گندگی نہ ہوگی، کوئی بیڈ سکویشنز نہ ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا، یعنی جو کھانا اندر لے جائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا۔ ان کو تسبیح اور تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے۔ سانس کو اللہ نے الہام کیا ہے، اس لیے وہ خود ہی خود کام کر رہا ہے، ہمیں اسے خود کھینچنا نہیں پڑتا۔ اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا تو کیا حال ہوتا، یعنی سانس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا۔ تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی زبان ایسے ہی رواں ہو جائے گی۔ کچھ لوگ دنیا میں بھی اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر تسبیح پھر اٹکتی نہیں، چلتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تسبیحات کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ اور آپ یہ پریکٹس کریں، جب اس طرح سے زبان چلتی ہے تو جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ سوتے ہیں تو اٹھتے وقت بھی کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان چل پڑتی ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس ذکر کی حالت میں اللہ موت دے کہ جب ہم اٹھیں تو ہم ذکر کرتے ہوئے اٹھیں، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ سورہ غافر، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی واضح آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تاکہ پڑھنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور توبہ کرنے والے گناہ گار کے لیے دو رحمتیں ہیں، یعنی جو گناہ بھی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے۔ اگر نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ستھرا۔ تو جس طرح اپنی جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
اور اس کو بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ حج عمرے جو ہیں وہ ابھی نہیں کرنے، ہم بڑھاپے میں کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حج اور عمروں کے لیے کرائٹیریا زندگی بڑھاپا نہیں ہے۔ اصل میں تو جب آپ صاحب استطاعت ہوں تو آپ کے لیے حج فرض ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ جیسا چاہے مرے، یہودی مرے یا نصارہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے ایکشنز کرنے کے لیے جو بھی باتیں ہیں ان کو کرائٹیریا بنائیں، اور اپنے لیے فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی پوری طرح انوالو ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ اور یہ فرشتے کون ہیں؟ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے بڑے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی رو سے کندھے تک، یعنی یہاں سے لے کر نیچے تک کندھا، یہ بس اتنی سی جو ہمارا اتنا سا حصہ ہے، درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں ان کی، تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش ساری مخلوقات میں سے، زمین، آسمان، کرسی اور دیگر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کی چھت ہے وہ ایک طرح سے۔ تو یہاں پر عام فرشتوں کی سفارش نہیں، ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر وقت اجازت دے اور کام نہ ہو، فرصت ہو تو بیٹھنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہی ہوا ہوتا ہے وہ پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سکون سے نماز کے بعد اذکار کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی اجر کا باعث ہے کیونکہ ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح باوضو ہو کر سوتا ہے جو شخص رات کو، اس کے لیے بھی بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا ہے۔ پھر اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت، اگر کوئی رات کو کرے تو شام تک دعائیں، اور شام کے وقت کرے تو صبح تک دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح خیر کی بات دوسروں کو سکھانے والا، آپ اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، دوستوں کو سکھا رہے ہیں، جاننے والوں نہ جاننے والوں کو، تو اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اور تمام اہل و زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے جو اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس سے دعائیں، فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو یہ اعمال بھی کریں۔ اور اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ پھر اس طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ملے جیسے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے، اور وہ مزید دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہماری ساری اولاد کو نیک بنا دے، اور جیسے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ماں بچے ان کے ساتھ رہیں۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش، قلم، آدم، جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو اللہ نے کن کہہ کر بنا دیا۔ اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ کتنی بڑی ہے۔ عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش بنایا، یعنی ہم ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور، پھر ایک اور اس کے اوپر، سب کے اوپر پانی اور پھر عرش۔ جنت کے بھی 100 درجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان۔ اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، فردوس کے بھی اوپر۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور یہ جو دعا حضرت آسیہ نے اللہ سے مانگی، رب ابنی لعندک بیتن فی الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس تیرا قرب چاہیے، یعنی اس جنت میں گھر اپنے پاس عطا کر۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا بھی اللہ سے کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یاد رکھیے عرش بہت بلند ہے، رب اس سے بھی بلند ہے۔ عرش کے اوپر ہماری یعنی اللہ کے پاس جو کتاب ہے لوح محفوظ،
اللہ نے ہم اللہ کے بارے میں سوچیں تو اس طرح سوچیں کہ اتنا بلند ہے اللہ، یعنی امیجنیشن میں بھی اللہ کی بلندی لایا کریں، پھر دل پہ ایک ہیبت آتی ہے، پھر آپ اس کے آگے جھکیں گے اور واقعی جھکیں گے، اور جب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو کچھ کرنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ هو العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، تم لائے نہیں کچھ کر کے تو پھر ملے گا بھی کیا۔ دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی دیکھیں، برے خیالات کو بھی نہ آنے دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ایک اور خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے، چاہے کوئی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہو نا، وہ بہت باریک بین ہے۔ بعض اوقات مرد ہوتے ہیں نا، وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں جب کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو نظریں جھکا لیتے ہیں۔ یعنی اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں، یعنی اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے، جب اس کے ساتھی اسے دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے، یعنی ویسے غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب دیکھے کوئی دیکھ رہا ہے تو فوراً نیچے کر لیتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے پھر اپنی نگاہ اٹھا کر وہ بری چیز دیکھتا ہے، یعنی جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کو کچھ اور بھی دیکھ سکے، یعنی وہ جو بات ہے نا وما تخفی الصدور، کہ اس کے دل کی جو خرابی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ٹیکسٹ میسیجز، ٹیلی فون کال، چھپی دوستیاں، یہ چھپ کر ملاقاتیں جو حرام ہے نا، ان سے اگر بچنا ہے نا، صرف اس سے بچنے کے لیے اللہ کا تقوی ہی بچا سکتا ہے، صرف اللہ کا ڈر۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، شہرتیں پائیں، لیکن یہ کارنامے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارا عقیدہ سچا ہے باقی سارا کچھ ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے سارے، نہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ انسان کا لائف سٹائل بدل جانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے نا وہ ہمارے سٹائل اسلام، یعنی پورا لائف سٹائل میں اسلام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دنیا کی زندگی چند دن ہے، آپ دیکھیں قرآن میں کتنے تھیمز اور کانسیپٹس جو آتے ہیں، ان کو سمجھنا بالکل آسان نہیں ہے۔ اگر صرف یہ مٹیریلسٹک دنیا یہ سوچی جائے کہ یہ تو چند دن کی ہے اور اصل ٹھکانہ تو جو ہے وہ تو وہاں آخرت ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم دنیا کے گھروں میں کتنے مشغول ہیں، اسی کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، آخرت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، اور اگر سوچیں بھی تو صرف سوچتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، یعنی ڈھیلے پڑنے لگ جاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی قرآن کلاس سے بن جاتے ہیں، کسی کورس کے ساتھ قرآن کے ساتھ بن جاتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کچھ بھی تھکا ہارا ہونا، وہ اٹھتا ہے کلاس میں جاتا ہے، کیونکہ ایک یہ دیکھیں اب 4 سے 5 جب یہ کلاس ہوتی ہے تو سب 4 سے 5 جو زوم پہ بیٹھتے ہیں وہ فوراً آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہو جائے کہ جو ہی 5 بج جائیں گے کلاس ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، یہ زندگی میں بڑی ضروری ہے۔ اب جب آپ اس کنیکشن کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، اور روز کا سیکھنا، اور وہ پھر آتے آتے لرننگ انوائرمنٹ، آج کل جیسے بہت بات ہوتی ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ، تو اصل میں تو چینج آف بیہیویئر ہے نا، تو وہ لسننگ آپ کو آہستہ آہستہ، اور پھر جب تھوڑا اسیسمنٹس بھی دیں اور تھوڑی تیاری بھی کریں، تھوڑا ریویژن بھی کریں سبق کی، تو پھر کرنے میں کام اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ والی کوششیں بھی زندگی میں ضرور رکھیں۔ قرآن میں جو اللہ کی آیات ہیں مردوں اور عورتوں کے بارے میں، اس میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو جو فائدے، جو بھلائیاں، جو کچھ ہے وہ اسی طرح دیے جس طرح ان کا تقویٰ ہوگا، ایمان ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نصیحتیں فرمائیں، کیونکہ بہت ساری قوموں کے عذاب بتائے اور ساتھ ساتھ بہت ساری انسٹرکشنز بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میری نصیحتیں تمہیں یاد آئیں گی، یعنی اپنے معاملات کو ایک بات سب یاد رکھیں کہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، اور جو رات کی ایک دعا ہے نا وہ ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھ سے ہی پشت پناہ بنا لیا، یعنی تجھ سے اپنی ٹیک لگائی ہے۔ آپ سوچیں کتنی پیاری دعا ہے، اللہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر تیرے ہی پاس۔ اے اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لایا،
جسے تو نے نازل کیا، اور میں تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ آپ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں رات کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا چینج آتا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، یعنی جس میں زہرا کہا گیا، اور پھر یعنی ٹوٹل ریلائنس، اللہ میرا آپ پر ہے، میں نے آپ پہ میں نے آپ کے ساتھ ٹیک لگا دی ہے، پورا بھروسہ آپ پر ہے، اور اس میں آپ اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں دعا کو پڑھ کے نا، مجھے لگتا ہے سارے اسٹریسز ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پوری طرح ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں ضرور یاد کریں۔ اور پھر یہ بھی بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو آنے والی یعنی مشکلات ہمارے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ اور پھر اور بھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، یعنی مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ شیطان آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ دعائیں جب ہم کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ کہ ہم موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ بھی نصیب کرے۔ پھر جہنم کی بات، برزخ، اصل میں برزخ کی بات جو ہے نا، برزخ جس کو قبر بھی کہتے ہیں، اور موت اور حشر کے درمیان کا جو جگہ ہے، یعنی اس کو برزخ، ایک پردہ جو ہے دنیا اور اس زندگی کے درمیان میں۔ یہ برزخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو آل فرعون آگ پر دکھائی گئی، یعنی حالانکہ ابھی قیامت تو نہیں آئی لیکن فرعون کی جو قوم تھی اس کو آگ پر اللہ تعالیٰ نے یعنی پیش کیا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب یقینی ہے، یعنی قیامت سے پہلے بھی عذاب ہے، قبر کی زندگی برحق ہے، وہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے لیکن ایک الگ زندگی ہے، لیکن برزخ کی زندگی، اس میں بھی انسان کو صبح اور شام اس کا جنت یا جہنم پر ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جیسے آل فرعون صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر مردے کو اگر جنتی ہو تو جنت کا ٹھکانہ، اگر جہنمی ہو تو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا کل ٹھکانہ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا۔ تو قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اس کی بھی دعائیں آپ دیکھیں، ہر نماز کے بعد جو دعا سکھائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعائیں بھی ضرور ہم جو ہے مسنون دعائیں جو ہر نماز کے بعد ہیں تو انشاءاللہ۔ اور وہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے دن میں تو اللہ جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو ہم انشاءاللہ 5 نمازوں میں جب اتنی دفعہ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں کے اصل میں نتیجے کیا ہیں۔ تو جیسے ہم دنیا میں بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہسپتال جانے سے ڈرتے ہیں، کینسر سے ڈرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے کہ کہیں ہم اس میں نہ پھنس جائیں، کبھی اس میں نہ پھنس جائیں، کہیں محتاج نہ ہو جائیں، بڑھاپے سے ڈرتے ہیں، قتل سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، بہت ساری وحشتیں ہمیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو یہ ڈرے کہ جب موت آئے گی تو فرشتے آئیں گے، اور اگر فرشتے وہ آئے جو ہمارے پسند کے نہیں بلکہ عذاب والے ہوئے تو کیا ہوگا؟ موت کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور دنیا میں کسی کو قید خانے میں دیکھو، جیل خانے میں دیکھو، کتنا ڈر لگتا ہے۔ بدترین قید خانہ تو قبر ہوگی، اللہ نہ کرے کہ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا، کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، اور 2 لوگوں میں پھوٹ ڈلواتا تھا۔ اچھا یہ بھی ذرا زندگی میں ایکسپیرینس کریں کہ بچوں میں کئی دفعہ چغل خوری کی عادت جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ کئی بچے ماں باپ کی لڑائیاں کراتے ہیں، ماں کی بات باپ کو، باپ کی بات ماں کو، یہ بہت بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، اور یہ ایڈکشن کی طرح بچوں کو ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی صورت میں اگر بچے میں ذرا سا بھی آپ کو یہ ٹرینڈ لگے نا، کیونکہ ان کو سینس آف اچیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کر لیتے ہیں اور دوسرے کی انبن کرا دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بچے کو چونکہ پیرنٹس زیادہ اٹینڈ نہیں کرتے اور ذرا غور سے بات نہیں سنتے، تو جب وہ کسی کی برائی بتاتا ہے تو وہ بڑی غور سے سنتے ہیں، تو وہ اس شوق میں بھی اس طرح کی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی پیرنٹنگ میں نا یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے رکھتے ہیں۔ اب آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ماما آپ کو پتہ ہے پھپھو آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، آپ فوراً کان کھڑے، ہاں بتاؤ نا۔ تو اب یہ جو سچویشن آپ نے پیدا کی اور بچے کے اس بات میں اتنا انٹرسٹ لیا نا، ہو سکتا ہے وہ صرف اسی لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہو کہ آپ اس کی بات میں انٹرسٹ لیں، لیکن آپ کی اس بیہیویئر سے اس کو ایک کیا ملی کہ ایک شے ملی، اور اب آگے اس کی عادت ایڈکشن تک پکی ہو جاتی ہے لوگوں کی چغل خوری کی عادت، استغفر اللہ۔ اور چغل خوری اور شراب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب دے رہے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ تو دنیا میں جینا ہے نا،
تو سوچ سمجھ کر جئیں. اور بچوں کو پالنا ہے نا تو میں کہتی ہوں پوری طرح سوچ سمجھ کے جئیں, کیونکہ بچوں کو پالنا اور بچوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ چلنا اور بچوں کو وہی سکھانا جو اللہ چاہتا ہے. اگر یہ نہ کیا تو پھر جو مرضی اپنی مرضی کا سکھا لیں, نتیجہ ویسا نہیں نکلے گا جیسے آپ کے خواب ہوں گے. اور اب کئی دفعہ ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صبح اور شام کی تسبیحات کی جیسے بات ہے, آپ اس کو بھی پریکٹس, یعنی اس کو ذکر کو بھی اپنی عادت بنانا ہے. اور یہ بچوں کو پتہ چلے کہ آپ ذکر کرتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ ان کو یہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ تسبیحات کر رہے ہیں, آپ کھانا بنا رہے ہیں, آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ہر طرف سے آپ کے جو ہے وہ ذکر کی جو آپ کی آتے ہیں آپ کے بچوں کی بھی پریکٹس میں ہوں. آپ شام کے اذکار کر رہے ہیں, آپ کا بچہ بیٹھا وہ بھی آپ کے پیچھے یہ کرے گا. تو یہ سارا کچھ پھر بہت آسان ہوتا ہے بچوں کے پالنے میں اگر ہم خود یہ عمل کر رہے ہیں. پھر آیت 58 میں اللہ نے کہا, جیسے بتایا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کے پاس روشنی ہے, دوسرے کے پاس اندھیرا ہے. تو قیامت کے بارے میں یعنی آنے والی ہے, اس کی نشانیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ قیامت باہر آنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامتیں بتائیں. آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. اور یہ آج کل دیکھیں ایسا ہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں جاتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, بعض اوقات نام لے کر سلام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بس اسی خاص بندے سے جا کر ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں اور ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں, باقی سب کو اگنور. تو یہ آج کی آپ دیکھیں نشانیوں میں سے نظر بھی آ رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو, قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو, جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. استغفر اللہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے, جھوٹ عام ہو جائے گا, منڈیاں قریب ہو جائیں گی, یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہو جائیں گے, وقت جلدی گزرے گا, حرج قتل زیادہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے قیامت کی بہت ساری اور نشانیاں بھی ہیں, اور جو ہم آج اپنی دنیا میں زندگی میں دیکھ بھی رہے ہیں. آیت 60 سے پتہ چلتا ہے کہ دعا اصل میں عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. دعا لازم پکڑ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے. اس بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا, یعنی جو مصیبت آ چکی, اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا, بس اللہ کے بندوں پر تم دعا کرنا لازم کرو. دعا 3 طرح قبول ہوتی ہے. یا تو فوراً ویسے جو ہم چاہتے ہیں, دوسرا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے, اور یہاں پھر اس کے بدلے میں کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے, وہ زیادہ دے سکتا ہے. یعنی مانگو, جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. اور دعاؤں میں کبھی نہیں کہنا چاہیے میں تھک گئی, ابھی تک قبول نہیں ہوئی. آپ کو کیا پتا کہ اس دعاؤں کے بدلے آپ کے کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں, آپ کے لیے آخرت کی نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں. ہم صرف دعا کی قبولیت وہی سمجھتے ہیں جو ہماری اپنی چاہت کے مطابق پوری ہو جائے, حالانکہ ہمیں ہر صورت میں اس کا بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جتنی چاہتے ہیں دعائیں کریں, اور دوسروں کو بھی بہت دعائیں دیا کریں. جب آپ دوسروں کو دعا دیتے ہیں تو یہ محبت کا ایک بہت بہترین اظہار ہے. اپنے بچوں کو دعا دیا کریں, وہ پانی پلائیں, بیٹا اللہ آپ کو سلسبیل کا پانی پلائے, بیٹا اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں دیں. اپنے شوہر کو دعائیں دیں, اپنی ساس کو دعائیں دیں, اپنی ماں کو دعائیں دیں. یہ کلچر اصل میں اسلامی کلچر ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو اکنالج کرے تو دعا دیتا ہوا نظر آئے. اور یہ دعائیں دینا اصل میں محبت کا اظہار بھی ہے, اور یہ اللہ کو ہم بہت پسندیدہ ہے. حسن بن ابی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا, بلکہ ان کو اس لیے پکڑا گیا کہ جب شعلے ان کو اوپر لے کر جائیں تو زنجیریں ان کو دوبارہ زمین پر گرا دیں. استغفر اللہ. جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے. استغفر اللہ. کیونکہ ہم سارے جہنم کو جب بھولتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. اور آج اگر ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی اہمیت نظر آئے نا تو ہم سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کریں وہ قرآن کا علم. سورہ فصلات, اس کتاب کو رحمان نے نازل کیا ہے, رحیم نے نازل کیا ہے, جس کو پڑھ کر آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی. قرآن کو سننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ سن کے کانوں کے راستے دل پر جلدی اثر ہوتا ہے. پڑھتے ہوئے انسان کا ذہن عام طور پر بھٹکتا رہتا ہے, سنتے ہوئے بھٹکتا نہیں, کم بھٹکتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاکت میں ڈالے گا, وہاں پر جن لوگوں کی بات کی یہاں پر وہ آیت 7 کے مطابق, ایک تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے, دوسرا وہ آخرت کو کبھی نہیں مانتے ہوں گے. یعنی زکوٰۃ کو کفر کے ساتھ خاص کر دیا گیا, کیونکہ انسان کو مال کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینے دیتی. کئی دفعہ میں نے سنا استغفر اللہ کے لوگ کہتے ہیں اچھا, اب میں کہتی ہوں کہ بتایا کہ زکوٰۃ کتنے پہ, 7.5 تولے سونے پہ. اچھا جی ہاں 7.5 تولے سونا تو میرے پاس نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, نہیں 7.5 تولے میرے پاس ہے, 7 تولے میری بیٹی کے پاس, بڑی کے پاس, چھوٹی کے پاس, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. یعنی زیور سب کا بنایا لیکن 7.5 تولے سے کم کر کے کہ اب زکوٰۃ نہ دینی پڑی. یہ کیسے ہیلے بہانے ہیں؟ ابھی بچیاں انمیرڈ ہیں, آپ کے پاس ہیں, وہ سارا زیور آپ کے پاس ہے, آپ اس کا ٹوٹل کریں گے نا,
آپ 7 تولے اپنا 7 تولے اس کا یعنی آدھا تولہ کم کر کے زکوٰۃ نہ دینا، یعنی استغفر اللہ، اس طرح کے ہیلے بہانے اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، زمین میں اللہ نے کیسی برکت رکھی، ہر سال کے اندر ڈھیروں غلے، اناج، چاول جو ہم سب کھاتے ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی، زمین سے اللہ نے گیس، تیل، سب چیزیں دریافت ہوں۔ اللہ کن کہتا ہے اور وہ چیزیں 2 دن میں 4 دن میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تیار کر دیتے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ جو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کام بھی ہے پھر آرام بھی ہے، پھر کام پھر آرام، یعنی انسان تو یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنے خیر اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہترین صفات میں سے یہ ہے کہ انسان تحمل والا ہو، جلدی نہ کرے، ہر چیز میں ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، اب تک یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ بھی اللہ ہی دے تو آتی ہے۔ تحمل مزاجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اس میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی، تحمل کی، برداشت کی۔ کھڑے کھڑے تھک بھی گئے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے کنٹرول کرتے ہیں، پھر خشوع کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، پھر ویسی نماز پڑھ کر آ گیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار آپ نے ایسا ہی کیا۔ وہ بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس بہتر ادا کرنا نہیں جانتا، مجھے سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کرو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ، پھر رکوع کرو، رکوع میں اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سیدھے سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس طرح پوری نماز پڑھو۔ تو یہ نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا یہ ہمارے سے مطلوب ہے۔ جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، فرقوں پہ نماز نہیں ہے، نماز ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی ابتدا کا، اس کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیسے تخلیق کیا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑ کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدمی کو، انسان کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی گھڑی میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا۔ یہ تخلیق کے مراحل حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ عقل کی بات یہ ہے کہ پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اور جب وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ انسان ساری زندگی اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ بدن کی حفاظت کرنے کے لیے کھلانا پلانا، اس کی ضروریات، یہ سب اللہ پورا کرتا ہے۔ تو عام طور پر انسان کے اپنے دماغ پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل ضروری ہے، کیونکہ گمان انسان کو ڈرائیو کرتا ہے، اس کو اچھے عمل کو کرواتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کی آرزوؤں نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لیے ایک بھی نیکی نہیں تھی۔ جب ظن ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا نیکی کا، پھر نیکی کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیے خیالوں پہ زندگی نہیں، تمناؤں پہ زندگی نہیں ہے، اصل چیز پریکٹس اور کوشش ہے۔ اگر انسان کہے مجھے جنت کی بڑی خواہش اور شوق ہے اور جانے کے لیے کچھ بھی نہ کرے، صرف آرزوؤں پہ جنت، تو ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا وہی دیکھی جائے گی انسان کی۔ اور جہنم میں جب چلے گئے تو کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن بھی ہوتے ہیں، آپ کے غلط کاموں پر بڑا خوش ہوتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، اور تعریفوں کے ساتھ آپ سے کچھ بٹورتے بھی ہیں، آپ کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ اور بھی۔ ایسے لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے اور برے ہم نشین سے بچنا چاہیے، اور خوشامدی لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دوست کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ سچ بولتا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے، لیکن کہنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ والے دوست اگر آپ کے بن گئے تو پھر دنیا میں بھی یہ آئینے سچے ہوں گے، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے اور اس کو برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا رہتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک ڈر اور بھی تھا مشرکین مکہ کو کہ اگر لوگوں نے یہ سن لیا تو ان کے دل بدل جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن بدلے تو اس کو سننا ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ سننے ہی نہیں دیتے تھے، اپنے آپ کو نہیں سننے دیتے تھے، کیونکہ ایسے لگتا ہے مجھے کہ انسان کے علم اور انسان کے درمیان میں جو سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اور علم کی ضرورت نہیں، جبکہ ہمیں ابھی اگر قرآن نہیں آتا تو قرآن کو سیکھنا ہم سب کو
اپنا ایک گول بنانا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو حاصل کرنا ہے. اور کفار جو تھے وہ قرآن جب کوئی سننے لگتا تھا تو وہ شور مچانے لگ جاتے تھے کہ کسی طرح ان کے کانوں میں نہ پڑے. اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، اور بعض کو نصیحت کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعروں، لغو باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. تم اپنی مجالس سجا کر بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ اور شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آئیں اور قرآن سننے نہ جائیں. استغفر اللہ. اور دہاق کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ تم اتنی باتیں کرو تاکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر خلط ملط ہو جائے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے. یعنی قرآن، اسی لیے قرآن کے ادب میں کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھایا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ابن اسیمن کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کرے. اسے چاہیے کہ توجہ سے سنیں، چپ کر کے سنیں. جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تنقید ہے. اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے تو اس کو نہ بند کر دیں. گھر کے کام کاج کے دوران تلاوت لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہی نہیں کہ بیچ میں فون بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی لگائی ہوئی ہے. تو قرآن کی رسپیکٹ ہے. قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو وہ پورا درجہ اور مقام دینا بھی بہت ضروری ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت کے بارے میں، کیونکہ استقامت بڑی پیاری چیز ہے. استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں پر قائم ہو جاؤ. جو کرنے کو کہا جائے وہ کرو، جس سے روکا جائے اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ لو اور نہ چالنے چلو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو. حضرت علی کہتے ہیں اپنے فرائض ادا کر لو، جم جاؤ، جو کر رہے ہو اسے صحیح سمجھ کر کرتے جاؤ، پھر اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا اور برکت ہوگی زندگی میں. اور یہ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور کون کون سے کام جو رکے ہوں؟ کوئی بھی نہیں. رمضان میں بلکہ کام پہلے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ برکتیں اس قرآن اور رمضان سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 31 میں بتایا کہ مت گھبراؤ، مت ڈرو. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کو رب مانتے ہیں، اور رب کو کون مانتا ہے؟ جو اپنے رب کو خالق اور مدبر مانتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ اپنے اس رب کو محسوس کرتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں اور نیکی کے عمل کرتے ہیں. اور جو رب کو رب مانتا ہے پھر وہ اس کی عبادت کے لیے دوڑتا ہے، دین کی خدمت کے لیے دوڑتا ہے. ایسے لوگوں کی مدد ہوتی پھر کس سے؟ فرشتوں کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے میخیں کاٹ دی جاتی ہیں ہمیشہ آپ کو وہاں ملیں گے، کیل ٹھونکا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو مسجد میں ملیں گے. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج کہاں گئے. اگر بیمار ہو تو عیادت کرتے ہیں، کس کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی انشاءاللہ، جنت کی صورت میں اللہ دے گا. آیت 34 میں سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی دنیا کی باتوں میں سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ اس شخص کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ سے جوڑے، خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی بتائے کہ وہ خود کرنے والا ہے. اور یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. کامیابی پانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، برائی کی جگہ نیکی لے آتے ہیں، بری عادتوں کی جگہ نیک عادتیں اپناتے ہیں، اور اس طرح ان کے دشمن بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں. اور صبر، دوسروں کی باتوں پر تنگی پر کرنے والے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہوتے ہیں. یعنی اتنے اچھے کام کرنے والوں کو بھی بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، اور وسوسہ انسان کے اندر شک اور بے یقینی پیدا کرتا ہے. انسان آہستہ آہستہ اس راہ کو چھوڑنے لگتا ہے. تو ایسے میں اللہ سے دعا کر کے شیطان کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے. اور وہ دعائیں جو ہم نے شروع میں بھی پڑھی کہ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان والی، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے، یعنی اس کے شر اور اس کے وسوسے سے بچائے. اور اسی طرح قرآن اور سنت کے مطابق صبح اور شام کی دعائیں، اذکار، آداب، سونے جاگنے کے آداب، قرآن کی تلاوت، غور سے سننا، پڑھنا، اور پھر اس طرح کے سیشنز اٹینڈ کرنا جہاں پر قرآن سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، انسان کا اس سے تعلق بڑھے، اس کے اندر احتساب کی قوت بڑھے. اور یہ دعائیں بھی آخری عشرے میں بہت زیادہ مانگیں. جیسے آپ دیکھیں آج کل آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، عبادت کی راتیں ہیں ہمارے پاس. ان راتوں میں اللہ سے بہت زیادہ سنت کے مطابق سارے عمل کریں، صدقہ کریں، اور رات کو بھی صدقہ کریں، اور اللہ سے خیر مانگیں. صدقے میں 2 چیزیں دیں، پیر میں دیں. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت بڑا دے گا. یہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں ان چیزوں پر، اللہ کو پسند ہے یہ کرنا. اور اسی طرح سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا نبی محمد نبی پڑھیں. پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر جو اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اور قبولیت کے اتنے درجے، کیونکہ جو عمل بھی ہم آج کل طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے جائیں گے، وہ سارے کے سارے عمل ظاہر ہے اللہ کے نبی کا عمل تو مقبول عمل ہے نا، اور جب ہم انشاءاللہ ان کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری راتیں بھی مبرور اور مقبول ہو جائیں گی۔ تو اس لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اہم سمجھیے، اور آپس میں بھی جو سنتیں آپ کو پتہ چلتی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے جائیں، اور ارادہ رکھیں گے ان کو ساتھ ساتھ ساری چیزوں کی پریکٹس کرائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہوتے جب خیر کی بات پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے پارہ 24 کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے، توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کریں، علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا دراصل علم حاصل کرنا ہے۔ توکل ایمان کا حصہ ہے، ایمان والوں کی مدد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، اور جنت تو ان کو دے گا ہی دے گا۔ سچائی کا راستہ نیکی کا اور جنت کا راستہ ہے، اور ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ شرک کیا کیا ہے، اور تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ مومن اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، ہر نعمت ایک امتحان ہے، آزمائش کے لیے آتی ہے، اور اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ یا رب کریم، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں آپ سے اور آپ کے رسول سے سچی محبت ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا، اور ہماری زندگی کی ہر عمل میں ہمیں سنت کو فالو کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیجیے۔ یا اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری جسمانی، روحانی، جذباتی ساری بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں شفاء کاملہ عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سے وہ عمل کروا دیجیے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں، جو آپ کے نیک لوگ، جو سابقون الاولون لوگ کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دیجیے۔ اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان پر اپنا رحم فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند کر دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔